10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी की असर ढल चुकी थी और नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक नेज़े पर बुलंद किया जा चुका था। मैदान जंग में खामोशी छा गई थी, लेकिन रसूल के लुटे हुए खानदान के लिए असल मसाइब की शुरुआत अब होने वाली थी। उमर बिन साद ने अपने संगदिल सिपाहियों को हुक्म दिया कि हुसैन के खैमों की तरफ बढ़ो और जो कुछ वहां मौजूद है उसे लूट लो। यजीदी फौज के प्यासे भेड़िए हाथ में जलती हुई शम्में लेकर मुक़द्दरात इस्मत के खैमों पर टूट पड़े। उन्होंने आते ही मासूम बच्चों और पाक बीबियों को खैमों से बाहर निकालना शुरू किया और खैमों के कपड़ों को आग लगा दी। चादरें छीन ली गईं और मासूम बच्चों के कानों से गोशवारे तक खींच लिए गए, जिससे नन्ही सकीना के कानों से खून बहने लगा। खैमों में आग लगी तो मखदूमा कायनात बीबी ज़ैनब ने देखा कि मासूम बच्चे सहमे हुए तपती रेत पर इधर उधर भाग रहे हैं। बीबी ज़ैनब दौड़ती बीमार भतीजे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंची, जो शदीद बुखार की वजह से जमीन पर बेहोश पड़े थे। बीबी ने पूछा कि बेटा सज्जाद, खैमों को आग लगा दी गई है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? इमाम सज्जाद ने कमजोर आवाज में फरमाया कि फूफी जान, आप सब अपनी जानें बचाने के लिए खैमों से बाहर निकल जाएं। बीबी ज़ैनब ने जलते हुए खैमों के दरमियान खड़े होकर तमाम खवातीन और बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया। रात का अंधेरा फैल चुका था और करबला के चटियल मैदान अब बिल्कुल अंधेरे में डूब गया था। उस रात रसूल के खानदान के पास ना कोई खैमा था, ना कोई चादर थी और ना ही कोई मर्द मुहाफिज बाकी बचा था। बीबी ज़ैनब ने मिट्टी पर बैठकर रोते हुए बच्चों को अपने सीने से लगाया। उन्होंने देखा कि मासूम सकीना प्यास और खौफ की वजह से बार बार अपने बाबा को पुकार रही है। बीबी ज़ैनब ने रात के अंधेरे में दिगरगुं हालत में मैदान जंग की तरफ मुंह किया, जहां इमाम हुसैन का बेगौर कफन जिस्म पड़ा था, और पुकारा कि ऐ मेरे मजलूम भाई, काश आज आप जिंदा होते और अपनी बहन की ये बेचारगी की हालत देख। उसी रात यजीदी लश्कर ने अपनी फतह का जश्न मनाया। वो गोश्त खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, जबकि चंद कदम दूरी पर रसूल की नवासियां भूखी और प्यासी मिट्टी पर बैठी अल्लाह की बारगाह में रो रही थी। बीबी ज़ैनब ने रात के आखिरी हिस्से में तमाम बच्चों की पहरेदारी खुद की, ताकि कोई दुश्मन दोबारा उन पर हमला न कर सके। उन्होंने नमाज शब मिट्टी पर बैठकर अदा की, क्योंकि उनके जिस्म में खड़े होने की ताकत बाकी नहीं बची। ये तारीख की वो सबसे लंबी और कठिन रात थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। शाम गरीबा यजीदी हुकूमत की अखलाकी मौत का हतमी सबूत थी। उन्होंने न सिर्फ मैदान जंग में जुल्म किया, बल्कि जंग खत्म होने के बाद बेगुनाह खवातीन और मासूम बच्चों को निशाना बनाकर ये साबित कर दिया कि उनका दीन और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं था। बीबी ज़ैनब ने उस हौलनाक रात में जिस सब्र और हौसले का मुजाहरा किया, उसने करबला के मिशन को आगे बढ़ाया। अगर बीबी ज़ैनब उस रात बच्चों और इमाम सज्जाद की हिफाजत न करती तो यजीद इस पाक नस्ल को शायद वहीं ख़त्म कर देता। ये रात जुल्म की इंतहा और अहले बैत रसूल की बेमिसाल इस्तकामत और सब्र की एक लाजवाल दास्तान है, जो क़यामत तक मजलूमों को जुर्रत और हौसला देती रहेगी। जब 11 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी की सुबह नमूदार हुई, करबला की तपती हुई मिट्टी पर रसूल के प्यारों की लाशें बेगौर कफन पड़ी थीं और यजीदी फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बीबी ज़ैनब और दीगर पाक खवातीन और बच्चों को कैदी बना लिया था। उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि तमाम खवातीन को बगैर के जावे के ऊंटों पर सवार किया जाए और उनके हाथों को रस्सियों से बांध दिया जाए। जब ये लुटा पुटा काफिला करबला के मक्तल से गुजरने लगा तो एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने आसमान को भी रुला दिया। यजीदी जल्लादों ने जानबूझकर कसदन कैदियों के ऊंटों को इमाम हुसैन और दीगर शहदा की पामाल शुदा लाशों के पास से गुजारा। बीबी ज़ैनब ने जब अपने भाई हुसैन का बेसर और जख्मों से चूर तीरों से भरा हुआ जिस्म देखा
تو وہ اونٹ کی پیٹھ پر تڑپ اٹھیں اور بلند آواز میں پکارا کہ اے محمد مصطفیٰ ذرا دیکھو، یہ آپ کا حسین ہے جو کربلا کی ریت پر خون میں لت پت پڑا ہے، اس کا امامہ لوٹ لیا گیا ہے اور آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں۔ بی بی کی یہ دردناک پکار سن کر دشمن کے سپاہی باز بھی رو پڑے۔ قافلہ 12 محرم کو کوفے کی حدود میں داخل ہوا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ پورے شہر کو سجایا جائے اور فتح کا جشن منایا جائے۔ کوفے کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گلیوں اور چھتوں پر جمع ہوئے تھے، جیسے وہ کوئی باغی گروہ آ رہا ہو جسے گرفتار کیا ہو تو اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس ہجوم اور شور کے درمیان مخدومہ کائنات بی بی زینب نے اپنے جلال علوی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ یہاں تاریخ میں یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ بی بی کے اشارے پر چلتی ہوئی ہوا بھی رک گئی اور اونٹوں کے گلے میں بندھی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی۔ بی بی زینب نے کوفے کے غداروں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے علی کی زبان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بی بی نے فرمایا کہ اے کوفے کے دھوکے بازو اور مکارو، کیا تم ہمارے حال پر رو رہے ہو؟ تمہارے آنسو کبھی نہ سوکھیں اور تمہاری آہ و بکا کبھی ختم نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تم نے رسول کے بیٹے کو خود خط لکھ کر بلایا اور پھر اسے پیاسا ذبح کر دیا۔ آج تم کس منہ سے روتے ہو؟ بی بی کے ان کلمات نے کوفے کے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لوگ شرمندگی سے اپنے سر جھکا کر رونے لگے اور انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد اسیران اہل بیت کو عبید اللہ ابن زیاد کے دارالامارہ یعنی سرکاری دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد مغرور ہو کر اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ وہ بدبخت ایک چھڑی سے امام کے لبوں پر مار رہا تھا۔ بی بی زینب دربار میں داخل ہوئی تو انہوں نے ابن زیاد کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور ایک گوشے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئیں جہاں دیگر خواتین نے انہیں گھیر لیا۔ ابن زیاد نے مکارانہ ہنسی کے ساتھ پوچھا کہ یہ عورت کون ہے جو اتنے غرور سے بیٹھی ہے؟ درباری نے جواب دیا کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ ابن زیاد نے طنز کرتے ہوئے بی بی زینب سے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہارے خاندان کو رسوا کیا اور تمہارے مردوں کو قتل کر کے تمہارے جھوٹ کو واضح کر دیا۔ بی بی زینب نے شیرنی کی طرح گرج کر جواب دیا کہ تعریف اس خدا کی ہے جس نے ہمیں اپنے نبی محمد کے ذریعے عزت بخشی اور ہمیں ہر ناپاکی سے پاک رکھا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق اور جھوٹ بولتا اور جو بدکار ہو، اور وہ ہم نہیں بلکہ تم اور تمہارا حاکم یزید ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں تل ملا کر کہا کہ تم نے دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ بی بی زینب نے تاریخ کا سب سے بڑا اور لازوال جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کربلا کے میدان میں خدا کی رضا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ میرے بھائی نے خدا کی راہ میں جو قربانی دی، ما رأیت الا جمیلا، مجھے اس میں صرف اور صرف خوبصورتی نظر آئی۔ ابن زیاد بی بی کا یہ حوصلہ دیکھ کر آگ بولا ہو گیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس عورت کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس وقت بیمار امام زین العابدین آگے بڑھے اور فرمایا کہ ابن زیاد، کیا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ خدا کی راہ میں شہید ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت ہے؟ دربار میں موجود ایک عرب سردار نے بھی ابن زیاد کو ٹوکا کہ عورتوں کے کلام پر سزا دینا مردانگی نہیں ہے، جس کے بعد ابن زیاد مجبور ہو گیا اور اس نے قیدیوں کو زندان میں بھیجنے کا حکم دے دیا۔ جب کوفے کے زندان سے نکال کر اسیران اہل بیت کو دمشق کی طرف روانہ کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ کوفے کے حالات بی بی زینب کے خطبات کی وجہ سے بدل رہے ہیں اور لوگوں میں بغاوت کا خوف پیدا ہو رہا ہے، تو اس نے فوراً زجر بن قیس اور مغفر بن ثعلبہ کی قیادت میں ایک بڑا فوجی دستہ تیار کیا۔ ان سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے قیدیوں کے قافلے کے آگے آگے دمشق لے جایا جائے تاکہ پورے راستے میں یزید کی طاقت کا رعب بٹھایا جا سکے اور لوگوں کو ڈرایا جا سکے۔ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ سینکڑوں میل طویل صحراؤں، پہاڑوں اور اجنبی بستیوں سے گزرتا ہوا ایک بڑا دردناک راستہ تھا۔
پاک خواتین اور معصوم بچوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر بٹھایا گیا. ان کے گلے اور ہاتھ رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور بیمار امام زین العابدین کے پیروں میں بھاری بیڑیاں اور گلے میں کانٹے دار توق پہنایا گیا تھا. سپاہی قصدن قافلے کو تیز چلاتے تھے تاکہ بچے تھک کر نڈھال ہو جائیں. جب کوئی بچہ اونٹ کی پیٹھ سے نیچے گرتا تو جلاد اسے سہارا دینے کے بجائے تازیانے مارتے تھے. مخدومہ کائنات بی بی زینب اس پورے سفر میں بچوں کو حوصلہ دیتی رہی اور رات کے وقت جب قافلہ کہیں رکتا تو وہ سب سے پہلے معصوم سکینہ اور دیگر بچوں کے آنسو پہنچتی تھی. اس طویل راستے میں ایک بہت ہی مشہور ایمان افروز واقعہ دیر راہب نامی مقام پر پیش آیا. یہ شام کے راستے میں عیسائی راہبوں کی ایک پرانی عبادت گاہ تھی. جب یزیدی فوج امام حسین کا سر مبارک لے کر وہاں پہنچی تو رات کے وقت انہوں نے اس خانقاہ کے قریب پڑاؤ ڈالا. انہوں نے سر مبارک کو ایک صندوق میں رکھ دیا اور خود شراب نوشی اور جشن میں مصروف ہو گئے. اس خانقاہ کا بوڑھا عیسائی راہب جب اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس صندوق سے ایک تیز نور نکل رہا ہے جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور فرشتے اس جگہ پر نازل ہو رہے ہیں. راہب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کا دل لرز اٹھا. وہ ڈرتے ڈرتے خیمے کے کمانڈر کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور اس صندوق میں کیا ہے؟ سپاہی نے مغرور ہو کر جواب دیا کہ ہم یزید کی فوج ہیں اور اس صندوق میں ایک باغی کا سر ہے جس نے ہمارے حاکم کے اطاعت سے انکار کر دیا تھا. راہب نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ سپاہی نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا اور محمد کا نواسہ حسین ہے. راہب نے تڑپ کر اپنے سر پر ہاتھ مارا اور روتے ہوئے بولا کہ وائے ہو تم پر، تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں. اگر ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نواسہ دنیا میں موجود ہوتا تو ہم اس کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کو سرما بناتے اور تم لوگوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا. عیسائی راہب نے سپاہیوں کو کہا کہ میرے پاس 10,000 درہم ہیں جو میری زندگی کل جمع پونجی ہے. تم یہ سارے پیسے لے لو اور مجھے صرف آج ایک رات کے لیے یہ سر اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دو. لالچی سپاہی پیسوں کے بدلے میں راضی ہو گئے. راہب اس پاک سر کو اپنی عبادت گاہ میں لے گیا. اس نے گلاب کے پانی سے سر مبارک کو غسل دیا، اس پر عطر لگایا اور پوری رات اس سر کے سامنے بیٹھ کر روتا رہا. اس نے روتے ہوئے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا سچے نبی تھے اور آپ حق پر ہیں. میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں اور قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے میری شفاعت فرمانا. صبح جب سپاہی سر واپس لینے آئے تو انہوں نے جب تھیلی کھولی تو وہ تمام درہم مٹی کے ٹکڑوں میں بدل چکے تھے جن پر لکھا تھا کہ ظالموں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. راستے کا ایک اور دلدوز واقعہ بالبک اور احلب کے مقامات پر پیش آیا. ان شہروں کے گورنروں کو جب معلوم ہوا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ جشن منائیں اور قیدیوں پر پتھراؤ کریں. جب پاک بیبیاں ان شہروں کے بازاروں سے گزری تو لوگوں نے ان پر پتھراؤ کیا اور گرم راکھ پھینکی. امام زین العابدین نے پاؤں کے زخموں سے خون بہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ شہر والو، تم ہمیں قیدی سمجھ کر پتھر مار رہے ہو. کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن پر تمہارے نبی درود پڑھتے تھے. کچھ رحم دل لوگوں نے جب بچوں کو بھوک سے روتے دیکھا تو انہوں نے کھجوریں آگے بڑھائیں، لیکن بی بی زینب نے بچوں سے فرمایا کہ میرے بچوں، یہ صدقہ ہے اور محمد کی آل پر صدقہ حرام ہے. بچوں نے بھوکے ہونے کے باوجود وہ کھجوریں زمین پر گرا دیں، جس سے آل رسول کی غیرت پوری دنیا پر واضح ہو گئی. جب اسیران اہل بیت کا یہ مظلوم کارواں دمشق کی حدود میں داخل ہوا، یہ یکم صفر 61 ہجری کا دن تھا، جب دمشق کی فضاؤں میں یزید کی ظاہری فتح کے نعرے بج رہے تھے. یزید نے اپنی طاقت کا رعب بٹھانے اور شام کے عوام کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس نے خلافت کے سب سے بڑے دعوے دار کو معاذاللہ شکست دے دی ہے، ایک انتہائی گھناؤنا اور کٹھور فیصلہ کیا. اس نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور قیدیوں کا یہ قافلہ دمشق کے سیدھے راستے سے نہ لایا جائے، بلکہ انہیں پورے شہر کی گلیوں، کوچوں اور بڑے بڑے بازاروں سے گھما کر لایا جائے تاکہ ہر خاص و عام ان کی رسوائی کا تماشا دیکھ سکے. دمشق کے بازاروں کا یہ سفر تاریخ کا سب سے لمبا اور کٹھن سفر ثابت ہوا، کیونکہ صرف بازار شام کو پار کرنے میں قیدیوں کو کئی گھنٹے لگ گئے. یزید کے حکم پر پورے دمشق کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. دکانوں پر رنگ برنگے کپڑے لٹکائے گئے تھے، لوگ نئے اور قیمتی لباس پہن کر گلیوں میں جمع تھے اور ناچ گانے کا ماحول بنا ہوا تھا جیسے کوئی فیسٹیول ہو. جب نواسہ رسول کے قاتل، شہداء
کہ پاک سروں کو نیزوں پر اٹھائے بازاروں میں داخل ہوئے تو ان کے پیچھے بغیر کجاوے کے اونٹوں پر آلے رسول کی پاک بیویاں اور معصوم بچے موجود تھے۔ ان کے سروں پر چادریں نہیں تھیں اور گرم دھوپ کی وجہ سے ان کے چہرے جھلس چکے تھے۔ بازار شام میں پیش آنے والا ایک دلدوز واقعہ ایک بوڑھے شامی کا ہے جو قیدیوں کے قریب آیا۔ اس بوڑھے شخص نے جب بیمار زین العابدین کو دیکھا جن کے گلے میں توق اور پیروں میں خون بہہ رہا تھا تو اس نے تالی بجا کر کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم باغیوں کو ہلاک کیا، شہروں کو تمہارے فتنے سے امن دیا اور امیر المومنین یزید کو تم پر فتح عطا کی۔ امام زین العابدین نے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا اور نہایت نرمی سے پوچھا کہ اے بزرگ، کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ امام نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت کے؟ بوڑھے نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم ہم ہی وہ نبی کے قریبی رشتہ دار ہیں جن کی محبت کو خدا نے فرض کیا ہے۔ امام کی یہ بات سن کر بوڑھے کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور روتے ہوئے امان نامے کو ٹکرا کر یزید پر لعنت بھیجی، جس پر سپاہیوں نے اسے وہیں اسی موقع پر شہید کر دیا۔ اسی بازار شام کی گلی میں ایک اور ہولناک واقعہ پیش آیا جہاں تماشائیوں کی چھتوں سے قیدیوں پر گرم راکھ اور پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ ایک چھت سے کسی نے جلتا ہوا کپڑا نیچے پھینکا جو بیمار امام زین العابدین کے مبارک سر پر آ گرا۔ چونکہ امام کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے وہ اس آگ کو بجھا نہ سکے اور ان کا امامہ اور سر مبارک جھلس گیا۔ بی بی زینب نے جب اپنے بھتیجے کی یہ حالت دیکھی تو وہ ان کی پیٹھ پر تڑپ اٹھی اور بلند آواز میں پکاری کہ اے دمشق کے لوگوں، کیا تمہارے دلوں سے انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے؟ تم کس جرم میں محمد کی آل پر پتھر برسا رہے ہو؟ بازار کے ہجوم میں موجود کچھ رحم دل عیسائی اور یہودی مسافر یہ منظر دیکھ کر رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے نبی کے خانوادے کے لوگ ہوتے تو ہم ان کا احترام کرتے، لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے ہی نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرا رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ وہاں پہ پیش آیا۔ ایک بی بی جن کا نام فضہ تھا، وہ اپنی اوائل عمری میں اپنی جوانی میں حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت گزار تھیں۔ وہ بھی ان کو پتہ چلا مدینے سے کوئی قافلہ ہے تو وہ بھی آ گئی حضرت بی بی زینب سے کے سامنے کھڑے ہو کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مدینے سے آئے ہو تو وہاں پہ فاطمہ کی ایک بیٹی تھی زینب، حسین تھا، حسن تھا، تو ان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بڑے دردناک طریقے سے حضرت زینب نے بڑے آرام سے ان کی بات سنی اور وہ جب ان کا پوچھ رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ بی بی فضہ تم زینب کو دیکھنا چاہتے ہو، دیکھ لو، جی بھر کے دیکھو، میں ہی زینب ہوں اور تمہارا حسین وہ نیزے پہ لٹکا ہوا ہے۔ بازار شام کی طویل تشہیر کے بعد اسیران اہل بیت کو دمشق کے اس عالی شان محل میں لایا گیا جہاں یزید بن معاویہ اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ دربار میں روم، فارس اور دیگر ممالک کے سفیر، بڑے بڑے شامی سردار اور درباری لباس پہن کر موجود تھے۔ یزید نے اپنے سامنے ایک قیمتی تشت رکھوایا ہوا تھا جس میں مظلوم کربلا امام حسین کا سر مبارک موجود تھا۔ وہ بدبخت اپنی کٹھور فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سونے کی چھڑی سے نواسہ رسول کے لبوں اور دانتوں پر مار رہا تھا۔ جب رسول کے پاک خانوادے، خواتین اور بچوں کو دربار میں داخل کیا گیا تو ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ بی بی زینب نے جب اپنے بھائی کے سر مبارک کی بے حرمتی دیکھی تو ان کے اندر کا علوی جلال جاگ اٹھا۔ انہوں نے دربار کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر یزید کو مخاطب کیا اور وہ تاریخ خطبہ دیا جس نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ بی بی نے بلند اور پروکار آواز میں فرمایا کہ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے زمین اور آسمان کے راستے ہم پر بند کر کے اور ہمیں قیدیوں کی طرح شہر شہر بھرا کر ہماری رسوائی اور اپنی عزت کا سامان پیدا کر لیا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ظاہری فتح سے خدا کی بارگاہ میں تیرا مرتبہ بڑھ گیا ہے اور ہمارا رتبہ کم ہو گیا ہے؟ تو اپنی ظاہری اور چند روزہ حکومت پر اتنا مغرور مت تو خدا کی قسم تو ہماری یاد کو مٹا نہیں سکتا اور نہ ہی ہمارے دین کو مٹا سکتا ہے۔
بی بی زینب نے یزید کے تکبر کو مٹی میں ملاتے ہوئے فرمایا کہ اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی خواتین اور لونڈیوں کو پردوں کے پیچھے بٹھا رکھا ہے اور رسول خدا کی بیٹیوں کو سرے عام بازاروں اور درباروں میں نامحرموں کے سامنے کھڑا کیا ہے؟ تو نے اس پاک سر کی بے حرمتی کی ہے جس پر رسول خدا اپنے لب رکھتے تھے۔ تو نے اپنے بزرگوں کو یاد کر کے جو شعر پڑھے ہیں، بہت جلد تو بھی انہی کے پاس پہنچے گا اور اس دن تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہوتے اور تو نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا۔ بی بی کے ان کلمات نے دربار میں موجود لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ یزید کا چہرہ زرد پڑ گیا اور پورے دربار میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا، کیونکہ کسی نے بھی اس سے پہلے یزید کے سامنے اس جرت سے بات نہیں کی تھی۔ دربار میں پیش آنے والا ایک اور دلدوز واقعہ ایک شامی درباری کا ہے جس نے یزید کے تخت کے قریب کھڑی امام حسین کی معصوم بیٹی بی بی فاطمہ صغرا یا بی بی سکینہ کی طرف اشارہ کیا اور یزید سے کہا کہ امیر المومنین یہ لڑکی مجھے تحفے میں دے دیں۔ یہ سنتے ہی معصوم بچی خوف سے لرز اٹھیں اور انہوں نے اپنی پھوپھی زینب کا دامن تھام لیا۔ بی بی زینب نے فوراً اس شامی سردار کی طرف دیکھا اور بڑے جلال سے فرمایا کہ خاموش ہو جا، نہ تو تیرے پاس یہ حق ہے اور نہ ہی تیرے حاکم یزید کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی کو کسی کی کنیز بنا سکے۔ یزید نے غصے میں کہا کہ میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ تو بی بی زینب نے فرمایا کہ خدا کی قسم تو ایسا نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ تو اسلام کے دائرے سے بالکل باہر نکل جائے۔ شامی درباری حقیقت جان کر شرمندہ ہوا اور اس نے یزید پر تنقید کی کہ یہ تو رسول کا خاندان ہے، تو نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا؟ دربار میں موجود روم کے عیسائی سفیر نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور یزید سے کہنے لگا کہ اے یزید، ہمارے ہاں حضرت عیسیٰ کے گدھے کے کھر کا ایک نشان موجود ہے جس کی زیارت کے لیے ہم ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اور تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کر کے اس کے بچوں کو قیدی بنا کر جشن منا رہے؟ تم لوگوں سے بہتر تو ہم ہیں جو اپنے نبی کی ہر نشانی کا احترام کرتے ہیں۔ یزید اس سفیر کے جواب سے انتہائی شرمندہ اور غصے میں آ گیا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ اس عیسائی سفیر کو دربار سے باہر نکال کر قتل کر دیا جائے۔ سفیر نے مرتے مرتے بھی کلمہ پڑھا اور امام حسین کی مظلومیت کی گواہی دی۔ درباری یزید کی پیشی کے بعد اسیران اہل بیت کو دمشق کے ایک ایسے زندان میں منتقل کر دیا گیا جو بہت پرانا، تاریک اور ویران تھا۔ یہ قید خانہ ایسا تھا کہ اس کی چھت نہیں تھی۔ دن کو تپتی ہوئی دھوپ سیدھی قیدیوں پر پڑتی تھی اور رات کو سرد ہوا کے تپیڑے بچوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ اس ویران قید خانے میں امام حسین علیہ السلام کی سب سے چہیتی اور 4 سالہ معصوم بیٹی بی بی سکینہ بھی موجود تھی۔ معصوم سکینہ نے کربلا سے دمشق تک کے پورے سفر میں جو مصائب جھیلے تھے، انہوں نے اس ننھی بچی کو اندر سے بالکل توڑ دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے بابا کو یاد کرتی تھیں اور جب بھی رات کو ان کی آنکھ کھلتی وہ اپنی پھوپھی زینب کے گلے سے لگ کر رونا شروع کر دیتی۔ زندان شام کی ایک رات کا واقعہ تاریخ سینے میں محفوظ ہے اور بہت بڑا زخم ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب معصوم سکینہ اچانک خواب سے چونک کر بیدار ہوئی اور انہوں نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ان کے رونے کی آواز اتنی دردناک تھی کہ زندان میں موجود تمام خواتین اور بچے جاگ گئے۔ بی بی زینب نے فوراً اپنی بھتیجی کو گلے سے لگایا اور پیار کرتے ہوئے پوچھا کہ میری پیاری سکینہ، کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ معصوم بچی نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا کہ پھوپھی جان، میں نے ابھی خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا ہے۔ بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے کہ سکینہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، مجھے میرے بابا کے پاس جانے دیں، میں اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سکینہ کا یہ جواب سن کر پورے قید خانے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا اور بچوں کے رونے کا شور بلند ہوا جو زندان کی دیواروں سے باہر تک پہنچنے لگا۔ قید خانے سے آنے والے اس شدید شور اور بچوں کے رونے کی آوازیں جب یزید کے محل تک پہنچیں تو اس نے بیدار ہو کر پہرے داروں سے پوچھا کہ آدھی رات کس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ پہرے دار نے بتایا کہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اور وہ اب ان سے ملنے کی ضد کر رہی ہے اور اسی وجہ سے پورا خاندان رو رہا ہے۔
یزید نے اپنی روایتی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک انتہائی خوفناک اور کٹھور حکم دیا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے تو حسین کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر فوراً قید خانے بھیج دیا جائے تاکہ وہ اسے دیکھ کر خاموش ہو جائے۔ یزیدی سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کے کپڑے سے ڈھانپ کر زندان کے اندر لے آئے۔ جب انہوں نے وہ تشت معصوم سکینہ کے سامنے رکھا تو بچی نے معصومیت سے پوچھا کہ میں نے تو اپنے بابا کے لیے کھانا نہیں مانگا تھا، تم یہ کیا لائے ہو؟ سپاہی نے کپڑا ہٹا کر کہا کہ یہ تمہارے بابا ہیں۔ جیسے ہی معصوم سکینہ کی نظر اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر پر پڑی، ان کا دل لرز اٹھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنے بابا کا سر مبارک تشت سے اٹھایا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ معصوم سکینہ نے اپنے بابا کے چہرے پر اپنے آنسو بہائے اور روتے ہوئے مخاطب ہوئی کہ اے میرے پیارے بابا، آپ کو کس نے خون میں لت پت کیا؟ بابا، آپ کی بیٹی پر آپ کے بعد کتنے ظلم ڈھائے گئے، آپ کی بیٹیوں سے چادریں چھین لی گئیں اور ہمیں قیدی بنا کر بازاروں میں پھرایا گیا۔ بابا ذرا دیکھو، میری پھوپھی زینب کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ بچی اپنے بابا سے اپنے دل کا حال کہتی رہی اور روتی رہی۔ بی بی زینب اور امام زین العابدین خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک معصوم سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی اور وہ اپنے بابا کے سر پر سر رکھ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ بی بی زینب نے آگے بڑھ کر جب اپنی بھتیجی کے شانے پر ہاتھ رکھا اور انہیں ہلایا تو دیکھا کہ معصوم سکینہ کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر چکی تھی اور وہ پیاس، بھوک اور صدمے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ قید خانے کے اندر اس رات ایسا ماتم ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ بیمار امام زین العابدین نے اپنی معصوم بہن کے پاک جسم کو غسل دیا اور اسی تاریخ قید خانے کے کونے میں مٹی کھود کر انہیں اپنے ہی ہاتھوں دفن کر دیا۔ معصوم سکینہ کی یہ قربانی کربلا کے سفر کا وہ آخری اور دلدوز باب تھی جس نے یزید کے ظلم پر مہر ثبت کر دی۔ جب دمشق کے اندھیرے قید خانے سے آل رسول کو رہائی ملی اور یہ لٹا پٹا کارواں واپس اپنے آبائی وطن مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، زندان شام میں معصوم بی بی سکینہ کی وفات اور بی بی زینب اور امام زین العابدین کے بیانات نے دمشق کی عوام میں ایک زبردست نظریاتی انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ یزید کے اپنے محل کے اندر اس کی بیوی ہند نے جب یہ سنا کہ قید خانے میں رسول کی نواسیاں بند ہیں تو وہ ننگے سر دربار میں آ گئی اور یزید پر چلانے لگی کہ کیا تم نے فاطمہ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا ہے؟ یزید اپنی حکومت کے خلاف بڑھتے ہوئے اس شدید غصے اور عوامی بغاوت کے خوف سے بری طرح ڈر گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر ان قیدیوں کو مزید دمشق میں رکھا گیا تو اس کا تخت الٹ جائے گا، اسی لیے اس نے فوراً امام زین العابدین کو بلایا اور رہائی کا اعلان کر دیا۔ رہائی کے وقت یزید نے مکارانہ انداز میں امام زین العابدین سے کہا کہ اے علی بن حسین، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، اگر میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے بابا کی ہر شرط مان لیتا اور انہیں کبھی شہید نہ ہونے دیتا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے تاکہ میں اسے پورا کروں۔ امام زین العابدین نے یزید کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے پاک سر ہمیں واپس کیے جائیں تاکہ ہم انہیں دفن کر سکیں۔ دوسری یہ کہ جو مال اور چادریں ہمارے خیموں سے لوٹی گئی ہیں واپس کی جائیں۔ اور تیسری یہ کہ ہمیں اپنے مظلوموں کا غم منانے کے لیے ایک جگہ دی جائے جہاں ہم کھل کے رو سکیں۔ یزید نے یہ تمام باتیں قبول کر لیں اور شہداء کے سر مبارک امام کے حوالے کر دی۔ دمشق کے اندر ہی بی بی زینب نے پہلی بار باقاعدہ ایک مجلس کا انعقاد کیا جہاں دمشق کی خواتین آئیں اور بی بی زینب نے انہیں کربلا کے ایک ایک شہید کی مظلومیت کا احوال سنایا اور یہ ایک ہفتے تک جاری رہا۔ یزید کی فتح کے جشن کو ہمیشہ کے لیے سوگ میں بدل دیا۔ اس کے بعد یزید نے نعمان بن بشیر کی سربراہی میں ایک محتاط فوجی دستہ تیار کیا
اور حکم دیا کہ ان قیدیوں کو انتہائی احترام اور حفاظت کے ساتھ مدینے پہنچایا جائے تاکہ راستے میں کوئی نیا فتنہ کھڑا نہ ہو۔ جب یہ قافلہ شام کی سرحدوں سے نکل کر عراق کی زمین کے قریب پہنچا تو بی بی زینب نے قافلے کے سالار سے فرمایا کہ اے نعمان، ہمیں سیدھے مدینے نہیں جانا، ہمیں کربلا کے راستے سے لے کر چلو، ہم اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتے ہیں۔ نعمان بن بشیر نے اونٹوں کا رخ کربلا کی طرف موڑ دیا۔ 20 صفر 61 ہجری کا دن تھا جب یہ لٹا پٹا کارواں دوبارہ کربلا کی اسی مٹی پر پہنچا جہاں 40 دن پہلے سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اسی دن رسول کے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی مدینے سے سفر کر کے امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچے ہوئے تھے۔ کربلا کی مٹی پر پہنچتے ہی بی بی زینب اور دیگر خواتین اونٹوں سے نیچے گر پڑی اور روتی ہوئی اپنے پیاروں کی قبروں کی طرف دوڑی۔ بی بی زینب اپنے بھائی حسین کی قبر پر بیٹھ گئیں اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر پکاری کہ اے میرے مظلوم بھائی، دیکھو آپ کی زینب واپس آ گئی۔ میں شام کے زندان سے رہا ہو کر آئی ہوں، لیکن افسوس کہ میں آپ کی امانت سکینہ کو شام کے اندھیرے قید خانے میں ہی چھوڑ آئی ہوں۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا اور دیگر شہداء کے پاک سروں کو ان کے جسد مبارک کے ساتھ اسی جگہ دفن کیا۔ یہ کربلا کا پہلا اربعین تھا جہاں آل رسول نے اپنے خون سے سینچی گئی مٹی پر اشکوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کربلا میں چند دن قیام کے بعد یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینے کی دیواریں دور سے نظر آئیں تو امام زین العابدین نے قافلے کو شہر سے باہر روک لیا اور عرب کے مشہور شاعر بشر بن حزلم کو بلایا۔ امام نے فرمایا کہ اے بشر، تمہارا باپ ایک اچھا شاعر تھا، کیا تم مدینے جا کر میرے بابا کا مرثیہ پڑھ سکتے ہو؟ بشر گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے کے اندر داخل ہوا اور مسجد نبوی کے قریب کھڑے ہو کر روتے ہوئے بلند آواز میں پکارا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، قتیل الحسین فدمی مدارا، یعنی اے مدینے کے رہنے والوں، اب مدینے میں تمہارے رہنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، کیونکہ حسین کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے ہیں اور ان کا پاک جسم مٹی پر پڑا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی پورے مدینے شہر میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو گھر سے باہر نہ آ گئی۔ ام البنین جو غازی عباس کی والدہ تھیں، وہ دوڑتی ہوئی شہر سے باہر خیموں کی طرف آئیں۔ انہوں نے جب امام زین العابدین کو دیکھا تو اپنے بچوں کا نہیں پوچھا، بلکہ تڑپ کر پوچھا کہ بیٹا سجاد، مجھے بتاؤ میرے حسین کا کیا حال ہے؟ جب امام نے بتایا کہ حسین پیاسے شہید کر دیے گئے اور عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تو ام البنین نے مٹی پر بیٹھ کر بہت روئیں اور فرمایا کہ میرے چاروں بیٹے حسین پر قربان ہو گئے۔ بی بی زینب جب اپنے نانا رسول خدا کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئیں تو انہوں نے روضے کے دروازے کو پکڑ کر عرض کیا کہ اے میرے نانا، میں آپ کو اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر دینے آئی ہوں۔ ہم مدینے سے بھرے گھر کے ساتھ گئے تھے، لیکن آج بالکل اکیلے اور لٹ پٹ کر واپس آئے۔ جب اہل بیت رسول لٹ کر مدینہ منورہ واپس پہنچے تو مدینے کی فضاؤں میں یزید کی حکومت کے خلاف غصے کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جسے دبانا بنو امیہ کے بس میں نہیں رہا تھا۔ مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ نواسہ رسول کو بے دردی سے شہید کرنے کے بعد یزید دمشق میں اعلانیہ گناہ شراب نوشی اور شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس لیے مدینے کے غیور مسلمانوں نے یزید کی بیعت توڑنے کا اعلانیہ فیصلہ کر لیا اور یزید کے گورنر عثمان بن محمد کو شہر سے باہر نکال دیا۔ جب یزید کو مدینے کی اس بغاوت کی خبر ملی تو وہ جلال میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ نامی ایک انتہائی سفاک اور بوڑھے جرنیل کو 12,000 کا خونخوار لشکر دے کر مدینے پر چڑھائی کا حکم دیا۔ سن 61 ہجری کے آخری دنوں میں یہ یزیدی فوج مدینے کے باہر ہرہ نامی ایک پتھریلے میدان پر پہنچ گئی۔ اسی مناسبت سے تاریخ میں اسے سانحہ ہرہ کہا جاتا ہے۔ مدینے کے جوانوں نے اپنے شہر کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک گہری خندق کھودی، لیکن یزیدی فوج نے غداری اور مکاری کے ذریعے خندق کو پار کر لیا
اور مدینے کی گلیوں میں داخل ہو کر وہ وحشیانہ قتل و غارت گری کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مسلم بن عقبہ نے یزید کے حکم پر اپنے سپاہیوں کے لیے مدینہ شہر کو 3 دن کے لیے حلال قرار دے دیا، یعنی سپاہیوں کو ہر قسم کے ظلم کی کھلی چھوٹ تھی۔ ان 3 دنوں میں یزیدی فوج نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے دھڑ گھوڑے باندھے اور ممبر رسول پر خون بہایا۔ مدینے کے ہزاروں جلیل القدر صحابہ، قاریان قرآن اور انصار و مہاجرین کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ اس ہولناک ظلم کے دوران صرف ایک ہستی ایسی تھی جس کا گھر امن کی جگہ بنا ہوا تھا، اور وہ تھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام نے اپنے والد کی طرح کسی سیاسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے مسلم بن عقبہ نے امام کے گھر پر حملہ نہیں کیا، اور امام سجاد نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنو امیہ کی مروان بن حکم سمیت سینکڑوں بے گناہ خواتین اور بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ان کی جان بچائی۔ سانہ حرہ کے ٹھیک چند ماہ بعد ہی خدا کا عذاب یزید پر نازل ہوا اور وہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہو گیا۔ یزید کی موت کے بعد عراق کے شہر کوفے میں ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے کربلا کے قاتلوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ یہ تحریک جناب مختار سقفی کی تھی، جنہوں نے کربلا کا انتقام لینے کا عزم کیا تھا۔ مختار سقفی نے کوفے کے غیور جوانوں اور شیعان علی کو اکٹھا کیا اور نعرہ لگایا کہ اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں، اٹھ کھڑے ہو۔ مختار نے کوفے کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیا اور حکومت سنبھالتے ہی اپنے سپاہیوں اور خاص طور پر اپنے سپہ سالار ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ کربلا کے میدان میں رسول کے خاندان پر ظلم کرنے والے ایک ایک مجرم کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ انتقام کا یہ سلسلہ ایسا عبرتناک تھا کہ زمین کانپ اٹھی۔ سب سے پہلے اس غدار کا نمبر آیا جس نے 10 محرم کو امام حسین پر پہلا تیر چلایا تھا، یعنی عمر بن سعد۔ مختار سقفی نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر عمر بن سعد کو اس کے گھر کے اندر سے ہی گرفتار کروایا اور دارالامارہ میں لا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے حفص کو بھی اسی کے سامنے قتل کر دیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ رسول کے بیٹے کے قاتلوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مختار نے بلند آواز میں فرمایا کہ یہ عمر بن سعد کا سر حسین کے بدلے میں ہے، اگرچہ یہ حسین کے پیر کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد باری آئی کربلا کے سب سے بڑے جلاد شمر جوشن کی، جو بی بی زینب کے سامنے امام کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد غرور سے گھوم رہا تھا۔ شمر کوفے سے بھاگ کر ایک دیہات میں چھپ گیا تھا، لیکن مختار کے جانبازوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک شدید جھڑپ کے بعد شمر کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور اس کے ناپاک جسم کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں پھینک دیا جائے، جس کے بعد اس کا سر کاٹ کر کوفے کے کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ مختار کے انتقام کی سب سے جو ہولناک مرحلہ تھا وہ حرملہ بن کاہل اسدی کا انجام تھا۔ یہ وہی سنگ دل تیر انداز تھا جس نے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر گلے پر 3 بھال والا تیر چلایا تھا۔ جب حرملہ کو زنجیروں میں جکڑ کر مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جلال سے پوچھا کہ بدبخت، تجھے اس معصوم بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا جو پیاس سے زبان باہر نکال رہا تھا؟ حرملہ نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے ابن زیاد کا خوف تھا۔ مختار نے غصے سے حکم دیا کہ اس جلاد کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں اور پھر اسے جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں پھینک دیا جائے۔ جب مدینے میں امام زین العابدین کو حرملہ کی اس انجام کی خبر ملی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جس نے میری اس دعا کو قبول کیا جو میں نے مکے میں مانگی تھی کہ خدا حرملہ کو لوہے اور آگ کا عذاب چکھائے۔ مختار سقفی نے انفرادی قاتلوں کے بعد اس بصرے کے ظالم حاکم عبید اللہ بن زیاد کا رخ کیا جس نے کوفے کے دربار میں امام حسین کے سر کی بے حرمتی کی تھی۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے ایک بھاری لشکر لے کر موصل کے قریب یزیدی فوج پر حملہ کیا اور ایک گھمسان کی جنگ میں ابن زیاد کو واصل جہنم کر دیا۔ ابن زیاد کا کٹا ہوا سر جب کوفے کے اسی دارالامارہ میں لایا گیا جہاں وہ کبھی غرور سے بیٹھتا تھا، تو جن لوگوں نے کبھی وہاں حسین کا سر دیکھا تھا اور اس مغرور کو تخت پہ بیٹھے دیکھا تھا، انہوں نے پھر اس کا سر بھی وہاں پہ دیکھا۔
شیعہ روایات میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ایک معجزہ ہوا، ایک سانپ ظاہر ہوا جو اس کے نتنوں اور منہ کے اندر داخل ہوا ابن زیاد کے سر کے اور پھر باہر نکل گیا، اور یہ عمل کئی بار ہوا۔ کربلا کی زمین پر رسول کے پاک خاندان کا خون بہانے کے بعد یزید بن معاویہ عیاشی اور تکبر کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ سن 64 ہجری میں یزید دمشق کے قریب اوائرین نامی جگہ پر شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جنگلی گدھے کا پیچھا کر رہا تھا کہ اچانک اس کا گھوڑا بپھر گیا اور اس نے یزید کو زمین پر پٹک دیا۔ یزید کا ایک پاؤں رکاب کے اندر ہی پھنس گیا اور گھوڑا خوف زدہ ہو کر پتھریلی زمین اور جھاڑیوں میں اندھا دھند دوڑنے لگا۔ جب یزید کے لشکری اس کے پیچھے بھاگے تو انہیں صرف یزید کی ایک ٹانگ ملی جو رکاب میں لٹکی ہوئی تھی، اور اس کا باقی پورا جسم پتھروں سے ٹکرا کر مٹی میں مل چکا تھا۔ اسی طرح اس ظالم کا عبرتناک انجام ہوا جو کہ ایک نشان عبرت بن گیا۔ یزید کی اس عبرتناک موت کے بعد دمشق کے تخت پر اس کا 21 سالہ بیٹا معاویہ بن یزید بیٹھا، جسے تاریخ میں معاویہ ثانی کہا جاتا ہے۔ معاویہ بن یزید اپنے باپ کے برعکس ایک انتہائی نیک، خدا ترس اور شفیق انسان تھا، جس نے مروان بن حکم جیسے ظالموں کے زیر اثر رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ حکومت سنبھالنے کے صرف 40 دن بعد اس نے دمشق کی جامع مسجد میں تمام درباریوں، وزیروں اور عام عوام کو اکٹھا کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر ایک ایسا خطبہ دیا جس نے بنو امیہ کے اقتدار کی بنیادیں ہلا دی۔ معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے بلند آواز میں فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہاری اس خلافت سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ یہ خلافت میرے دادا معاویہ نے علی بن ابی طالب سے چھینی تھی جو اس کے حقدار تھے، اور میرے باپ نے یزید نے رسول کے نواسے حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ میرے باپ کا گناہ بہت بڑا ہے اور میں اپنے خاندان کے ان گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے تم لوگ خود اپنے لیے جو چاہو رہنما چن لو۔ یہ خطبہ دے کر وہ روتا ہوا محل کے اندر چلا گیا۔ جب وہ خطبہ دے رہا تھا اس کی ماں پکار رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی کہ تو نے یہ کیا کر دیا، اور خود کو اس نے ایک کمرے میں بند کر لیا، جس کے چند ہی دنوں بعد پراسرار طور پر اسے زہر دے کر شہید کر دیا گیا، کیونکہ بنو امیہ اپنے ہی خاندان کے ایک جوان کے اس سچ کو ہضم نہیں کر پائے تھے۔ معاویہ ثانی کی خلافت چھوڑنے کے بعد مروان بن حکم نے مکاری سے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور بنو امیہ کی حکومت سفیانی خاندان سے مروانی خاندان میں منتقل ہو گئی، لیکن کربلا کا خون کی تپش نے بنو امیہ کے زوال کو یقینی بنا دیا تھا۔ دمشق کی حکومت دن بدن اندرونی سازشوں، عیاشیوں اور ظلم کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی۔ اسی دوران خراسان اور ایران کے علاقوں میں بنو عباس نے ایک خفیہ تحریک شروع کی جس کی قیادت ابو مسلم خراسانی کر رہا تھا۔ بنو عباس نے بڑے مکارانہ طور پر یہ ایک نعرہ لگا دیا، الرضا من آل محمد، یعنی ہم آل رسول کے خاندان کے اس شخص کی طرف دعوت دیتے ہیں جس پر سب کا اتفاق ہو۔ عوام سمجھ رہے تھے کہ خلافت دوبارہ فاطمی سادات کو ملے گی، اس لیے لاکھوں لوگ بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ سن 132 ہجری میں زاب نامی دریا کے کنارے بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان الحمار اور عباسی فوج کے درمیان آخری گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو امیہ کو بدترین شکست ہوئی۔ عباسیوں نے بنو امیہ کے محلوں کو آگ لگا دی اور ان کے تمام شہزادوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ اس طرح 90 سالہ اموی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس کا عروج شروع ہوا۔ جہاں دنیا میں اقتدار کی یہ جنگیں چل رہی تھیں، وہاں کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بالکل منفرد اور عظیم الشان علمی جہاد شروع کیا ہوا تھا۔ امام سجاد جانتے تھے کہ بنو امیہ نے مادی طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کی اخلاقیات اور دین کی روح کو مسخ کر دیا ہے، اس لیے آپ نے تلوار اٹھانے کے بجائے علم، دعا اور سجدوں کو اپنا ہتھیار بنایا۔ امام سجاد نے مدینہ منورہ میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جس نے دنیا کو بڑے بڑے علماء اور اساتذہ دیے۔ آپ غلاموں کو منڈیوں سے خریدتے، انہیں اپنے گھر میں رکھتے، ان کی بہترین علمی اور اخلاقی تربیت فرماتے اور پھر انہیں آزاد کر دیتے۔ یہ آزاد شدہ غلام پورے عالم اسلام میں پھیل کر حقیقی اسلام کی تعلیمات عام کرتے تھے۔
امام کا یہ علمی جہاد اس دور کی جابر حکومتوں کے خلاف سب سے بڑا پرامن انقلاب تھا۔ امام زین العابدین کی سب سے بڑی اور لازوال علمی خدمت ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ اسے تاریخ دان زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کے اسرار اور رموز کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بظاہر یہ اللہ کی بارگاہ میں مانگی گئی دعائیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات کے خلاف ایک زبردست نظریاتی منشور ہے۔ جب بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے حق بولنے پر زبانیں کاٹ دی جاتی تھیں، اس وقت امام سجاد نے دعاؤں کے پردے میں انسان کو زندگی گزارنے کے آداب، حقوق و لباد کی اہمیت، اخلاقیات کے اصول اور خدا کی توحید کا حقیقی فلسفہ سکھایا۔ صحیفہ سجادیہ کی ایک ایک دعا ضمیر کو جگانے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے، ایسا نسخہ ہے جو آج بھی انسان کو بندگی کے معراج پر پہنچا دیتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی جابر سلطنت بھی جب حق کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو اس کا انجام مٹی کی طرح ہوتا ہے۔ یزید کا شکار کے دوران مرنا اور اس کے بیٹے کا خلافت کو ٹھکرانا بنو امیہ کی سب سے بڑی اندرونی شکست تھی۔ دوسری طرف امام زین العابدین نے مادی طاقت کے بغیر صرف اپنے سجدوں، علمی خدمات اور صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے اسلام کے حقیقی چہرے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بنو امیہ اور بنو عباس کے محلوں کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں، لیکن امام حسین اور امام زین العابدین کا نام اور ان کا علمی ورثہ ہر انسان کے دل میں زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔